यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ हमशिया के अजीम और जलील और कद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के पाक कलाम में से, बाइबल मुकद्दस में से दूसरी सलातीन की किताब उसके 18वें बाब को सीखते जा रहे हैं, 2 किंग्स 18th चैप्टर, और आज इस सिलसिले की दूसरी सेकंड किस्त है। अजीज़ो, हमने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से इस बादशाह हिजकिया बिन आखिज के हवाले से कल सीखना शुरू किया, जो शाह यहूदा बना। उस वक़्त जिस वक़्त इसराइल की सल्तनत यानी नॉर्दर्न ट्राइब्स की जो ममलिकत थी, शुमाली कबीलों की जो हुकूमत थी, वो ख़त्म हो रही है। असूर उसको तबाह बर्बाद और असीर करके दुनिया के कोनों में घसीट रहा है। खुद यहूदा की हालत हिजकिया के बाप की हरकत की वजह से कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी। हैकल डाउनवर्ड्स ट्रेंड की तरफ जा रही थी, जवाल का शिकार थी, और कौम भी खुदावंद के प्रिंसिपल्स, कवानीन, मॉडल्स, अहकाम, आइन से दूर होती जा रही थी। ऐसे मौके पर यह शख्स जिसके नाम का मतलब यहोवा मेरी कुव्वत है, हिजकिया, ये बादशाह बनता है और अजीज़ो वो काम करता है जो उसके बाप आखिज से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो ऊंचे मुकामों को दूर करता है, वो सतूनों को तोड़ता है, वो अस्तारात के लिए खड़ी की गई यसीरतों को काटता है, वो पीतल के सांप को भी जो मूसा ने बनाया था उसे चिकनाचूर करता है। इस हवाले से अक्सर लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। बहुत से बहन भाई मुझे ज़ाती तौर पर इसके हवाले से मैसेजेस भी कर चुके हैं, तो मैं मुख्तसरन ब्रीफली इस हवाले से बताता चलूँ। अजीज़ो, जिस वक़्त पीतल का ये सांप बेयाबान में मूसा ने बनाया, उस वक़्त कौम इसराइल पर उनके बुड़बुड़ाने की वजह से, उनकी अनथैंकफुलनेस की वजह से, उनकी नाशुक्री की वजह से खुदावंद ने जलाने वाले सांप भेजे थे। ऐसे सांप जिनका डसा पानी भी नहीं मांगता था। और जब ये कौम तबाही की तरफ जा रही थी तो मूसा ने खुदावंद से रहम की अपील की। ऐसे मौके पर खुदावंद ने उसको हल बताया, सल्यूशन बताया, उस प्रॉब्लम में से, उस परेशानी में से, उस सज़ा में से निकलने का, और वो था ओबीडियंस का, फर्माबरदारी का। अजीज़ों, सांप के काटने के लिए जो तरियाक, जो दवाई बनाई जाती है, जो एंटीडोट बनाया जाता है, वो सांप के जहर ही से बनाया जाता है। अब बेयाबान में ऐसी दवाई का बनाना और उसका हासिल करना नामुमकिन था। इस सिचुएशन में सांप के काटने का इलाज कैसे किया जाए? सांप के काटने का इलाज सांप ही के हवाले से खुदावंद ने बताया। वो पीतल का सांप वहाँ पर इरेक्ट करवाया गया, जो बनी इसराइल के उन इफ़ेक्टेड लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि सांप से डसे गए थे, वो उसको देखकर बच सकते थे। क्या वो पीतल का सांप कुछ ताकत, कुछ कुव्वत रखता था? हरगिज़ नहीं। दरअसल वो पीतल का सांप उन लोगों को ये याद दिलाता था कि शिफा और ज़िंदगी खुदावंद के हाथ में है, और जैसे मैंने कल बताया, ईमान से शुरू होती है। फेथ, ईमान रखना कि खुदावंद उनको उस सांप के कांटे से, उस सांप के जहर से बचा सकता है। क्या जब मूसा ने उनको ये बताया होगा तो उनके जहन में ये बात नहीं आई होगी कि क्या हम एक पीतल के सांप को, ब्रॉन्ज सरपेंट को सिर्फ देखेंगे तो हम बच जाएंगे? बिल्कुल आई होगी अजीज़ों। और कईयों ने ये बात सुनी होगी लेकिन मानी नहीं होगी, और फिर जब सांप ने उन्हें काटा और उन्होंने उसको ना देखा हो, उस पीतल के सांप को, तो वो मर गए होंगे। लेकिन जिन्होंने इस बात को कानों से सुनकर इस पर अमल किया और अपनी आंखें उस पीतल के सांप की जानिब लगाईं, जिसकी तरफ देखना दरअसल खुदावंद की फर्माबरदारी करना था, इट वॉज एन एक्ट ऑफ फेथ। वो ईमान का कदम था जो उन्होंने उठाना था, जिसकी बिना पर
وہ شفا پاتے، جس کی بنا پر وہ بچائے جاتے۔ عزیزو، اس بات کو دیکھنے کا ایک اور پہلو، ایک اور نظریہ، ایک اور اینگل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سانپ جو در حقیقت ابلیس کو ظاہر کرتا ہے، جس نے باغ عدن میں گناہ لا کر آدم اور حوا کی سرشت میں پوری بنی نوع انسان کو گناہ گار کیا، یہاں پر پیتل کا یہ سانپ بنا کر انسانوں کو، خاص طور پر اس سچویشن میں اسرائیلیوں کو جب اسے دیکھنے کا کہا جا رہا ہے، تو در حقیقت یہ اس گناہ کی یاد دلائی جا رہی ہے، اس سن کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے جو آدم اور حوا نے تو کیا ہی، لیکن پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ناشکری، جو ان تھینکفلنس، جو بڑبڑانا، جو مرمرنگ اسرائیلیوں نے کی، در حقیقت وہ آئینہ بھی دکھایا جا رہا ہے اسرائیلیوں کو۔ لیکن ریسٹ ایشورڈ، یقین رکھیے اور یقین جانیے کہ اسرائیلیوں کو اس سچویشن میں اور کسی اور سچویشن میں، اور مجھے اور آپ کو بھی، کسی تصویر کو دیکھ کر، کسی پیتل کی، پتھر کی، ہیرے کی، موتی کی، کسی آرٹسٹک امپریشن کی مورت سے کوئی نجات، کوئی شفا نہیں مل سکتی۔ عزیزو، شفا اور زندگی ہمارے خدا کے ہاتھ میں ہے۔ شفا اور زندگی کے ساتھ چلنا میری اور آپ کی چوائس ہے، میرا اور آپ کا فیصلہ ہے۔ اگر ہم خداوند کے احکام پر، خداوند کے کلام پر چلیں گے، اس کی فرما برداری، اس کی اوبیڈینس کریں گے، تو ہم زندگی پائیں گے اور اس زندگی اور اس نجات یافتہ بخشش میں چلتے رہیں گے، قائم رہیں گے۔ عزیزو، ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند اپنے آسمانی باپ کی، جو اپنے کلام کی سچائیوں سے، ہماری زندگیوں سے، ان گناہ کی، ان جھوٹ کی، ان روایتوں کی زنجیروں کو توڑ رہا ہے۔ جیسا کہ یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں لکھا ہے، اور میں اکثر اس آیت کو کوٹ کرتا ہوں کہ سچائی کو ڈھونڈو اور سچائی تم کو آزاد کرے گی، اور سچائی کلام مقدس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے۔ عزیزو، خداوند کے کلام مقدس کی ان سچائیوں کو ہماری ایک عزیز بہن نے جب اپنے پاسٹر صاحب سے ان کے گھر میں جا کر اس بات کو شیئر کیا، وٹنس کیا، ٹیسٹمنی دی، گواہی دی، تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ان پاسٹر صاحب کی وائف نے ایسی فضول بات کی کہ وہ بہن بھی اپنا سر پکڑ کے رہ گئیں، اور جب انہوں نے اس بات کو مجھ سے شیئر کیا تو میں نے بھی بہت افسوس کا اظہار کیا، دعا کی ان پاسٹر صاحب کے لیے جن کے ذمہ خداوند کی بھیڑوں کی گلہ بانی ہے، نگہ بانی ہے۔ ان پاسٹر صاحب نے اپنے گھر میں سے ہر قسم کی تصاویر ہٹانے سے انکار کیا، اور ان کی وائف نے کہا کہ اگر آپ مقدسہ مریم کی تصاویر کو دیکھیں اور ان باقی شاگردوں کی اور رسولوں کی تصاویر کو دیکھیں تو آپ کے بچے جو پیدا ہوں گے وہ بڑے خوبصورت پیدا ہوں گے۔ عزیزو، یہ اس قدر جہالت کی بات ہے، اس قدر فضول بات ہے کہ میں اس پر کوئی تبصرہ، کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ ہاں، یہ ضرور کہوں گا کہ ایسی کلیسیا جن کے پاسٹرز، جن کے لیڈرز ایسی جاہلانہ، ایسی روایتی، ایسی سپرسٹیشس، ایسی توہم پرستی کی باتوں میں مبتلا ہیں، جو کہ کلام سے، بائبل مقدس سے دور ہیں، بائبل مقدس کے انفیکٹ الٹ ہیں، ایسی کلیسیاؤں کا خدا ہی حافظ ہو۔ خداوند اپنے ایسے بیٹے اور بیٹیاں ان کلیسیاؤں میں، ان خاندانوں میں مہیا کرے جو کہ سچ کے اوپر کھڑے ہو سکیں، جو کہ حزقیہ بادشاہ کی طرح یسیرتوں کو کاٹ سکیں، بتوں کو توڑ سکیں، تراشی ہوئی مورتوں کو اپنی زندگیوں سے، اپنے خاندان کی زندگیوں سے، اپنی کلیسیا کی زندگی میں سے نکال سکیں، اور حزقیہ بادشاہ کی طرح ہونے کے لیے عزیزو ہم نے اس باب کی 6 آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے۔ دوسرا سلاطین 18واں باب اور اس کی 6 آیت لکھا ہے، حزقیہ خداوند سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا، بلکہ اس کے حکموں کو مانا جن کو خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا۔
عزیزو، کئی دفعہ لوگ اس بات کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ شریعت تو موسیٰ کی تھی۔ عزیزو، یہ بالکل غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ شریعت خداوند کی ہے، احکام خداوند کے ہیں جو اس نے موسیٰ کو دیے، جو وہ آج بھی اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ اس کے لوگوں کو، اس کے بیٹے بیٹیوں کو سمجھائیں، سکھائیں، تاکہ وہ اس کی جانب رجوع کریں، اس کی پیروی کریں، اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آئیں، اس لیے کہ لوگ، اس لیے کہ دنیا، اس لیے کہ خاندان، اس لیے کہ چرچز ان کو ایسا کرنے سے روکیں گے، لیکن وہ باز نہ آئیں خداوند کی پیروی کرنے سے۔ حزقیہ کا خاندان ایسا تھا، حزقیہ کے ماں باپ ایسے تھے، آخذ خداوند سے دور ہو چکا تھا، لیکن حزقیہ خداوند کی پیروی کرنے سے باز نہیں آتا، اور چونکہ وہ باز نہ آیا، عزیزو، 7ویں آیت اس سے نیکسٹ ورس میں لکھا ہے کہ خداوند اس کے ساتھ رہا۔ ہاللیلویا! اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند جو زندگی کا بانی ہے، خداوند جو برکتوں کا دینے والا ہے، خداوند جو شفا دینے والا ہے، وہ آپ کی زندگی میں ہو، وہ آپ کے ساتھ ہو، عزیزو، خداوند کے ساتھ لپٹے رہیں، اس کی پیروی، اس کی فرما برداری کرنے سے باز نہ آئیں، کیونکہ لکھا ہے خداوند اس کے ساتھ رہا اور جہاں کہیں وہ گیا وہ کامیاب ہوا۔ عزیزو، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سکسیسفل دیکھنا چاہتے ہیں، کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اقبال مند دیکھنا چاہتے ہیں، خداوند کے ساتھ لپٹے رہیں۔ وہ شاہ اسور سے بھی منحرف ہو گیا، وہ شاہ اسور جس کے ساتھ اس کے باپ نے معاہدہ کیا ہوا تھا۔ حزقیہ نے کہا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ میرا خدا موجود ہے، اور وہ نہ صرف ان سے علیحدہ ہوتا ہے بلکہ اگلی آیت میں لکھا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو بھی مارتا ہے۔ فلسطی بھی اس وقت اس بڑی سپر پاور اسور کے زیر سایہ تھے، اور فلسطینیوں کے پاس ایک بہت امپورٹنٹ روٹ تھا، ایک ہائی وے تھی جو کہ ایجپٹ تک جاتی تھی، مصر تک جاتی تھی۔ اس نے ان فلسطینیوں کو بھی مارا۔ حزقیہ نے دلیری کی۔ عزیزو، جب آپ خداوند کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کی جنگ آپ نہیں لڑتے، آپ کی جنگ یہوہ لڑتا ہے، اور جن کی جنگ یہوہ لڑتا ہے وہ جنگ کبھی نہیں ہارتے۔ حزقیہ نے یہ سب کیا، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اسور کے بادشاہ کی فی الحال ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو کچھ کہہ سکے۔ وہ اس کے شمال میں آ کر، اس کے نارتھ میں آ کر اسرائیل کی سلطنت کو، انہی کے بھائیوں کو، ان 10 ٹرائبز کو اسیر کرتا ہے، شکست دیتا ہے، اسرائیل کا ملیہ میٹ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن وہ یہودا کی مملکت میں نہیں آ سکتا۔ عزیزو، لکھا ہے، اور میں آپ کی یاد دہانی کے لیے پڑھے دیتا ہوں کہ حزقیہ بادشاہ کے 4تھے برس، جو شاہ اسرائیل ہوشیہ بن ایلا کا 7واں برس تھا، ایسا ہوا کہ شاہ اسور سلمنیسر نے سامریہ پر چڑھائی کی، اس کا محاصرہ کیا، اور 3 سال کے آخر میں اس نے اس کو لے لیا۔ یعنی حزقیہ کے 6ٹھے سال، جو شاہ اسرائیل ہوشیہ کا 9واں برس تھا، سامریہ لے لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکھا ہے 12ویں آیت میں، 12th ورس میں، 18th چیپٹر آف 2 کنگز میں، اس لیے کہ اسرائیلیوں نے خداوند اپنے خدا کی بات نہ مانی، بلکہ اس کے عہد کو، یعنی ان سب باتوں کو جن کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے دیا تھا، عدول کیا، نافرمانی کی، اور لکھا ہے نہ ان کو سنا، نہ ان پر عمل کیا۔ عزیزو، انہوں نے اپنے دل بھی اور اپنے کان بھی خداوند کے کلام سے بند کر لیے۔ بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہیں جن کو خداوند کے کلام کی سچائیاں سنائی جائیں تو عزیزو، نہ صرف وہ اپنے کان بھی بند کر لیتے ہیں بلکہ اپنے دل بھی بند کر لیتے ہیں۔ بات اگر میری ہوتی تو میں شاید اب تک چپ ہو جاتا، لیکن عزیزو، یہ میسج، یہ پیغام، یہ کلام، یہ احکام خداوند کے ہیں، اور میں چپ نہیں رہوں گا۔ میں خداوند کے کلام کی سچائیوں کو، خداوند کے کلام کی، احکام کی، آئین کی حقیقتوں کو ضرور ہی بتاتا جاؤں گا۔ آپ سبوں کو بھی یہی کہوں گا کہ کلام کی سچائیوں سے واقف ہوں، اور اس خوشخبری کو، اس گڈ نیوز کو، اس گاسپل کو آگے پھیلائیں۔ یہی گاسپل ہے، یہی گڈ نیوز ہے، یہی انجیل ہے کہ خداوند کا کلام، خداوند کی زندگی بخش باتیں، یہ ماڈلز،
یہ پیٹرنز جو کلام مقدس کے ہر صفحے پر ملتے ہیں اور خاص طور پر اس کتاب میں دوسری سلاطین میں سیکنڈ کنگز میں ملتے ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہ پیٹرنز ہیں، یہ وہ ماڈلز ہیں جن کو جان کر، جن کو سیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کو بابرکت بنا سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔